उस नशिस्त पर जीएम सैयद के मुकाबले में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार काजी अकबर थे। क्या कहें, दिल का जो अहवाल हुआ तेरे। वाह वाह, क्या बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज यौम कायद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का दिन। कायद आज़म पाकिस्तानी कौम को हमेशा एक खुददार कौम के तौर पर देखना चाहते थे और उन्हें चापलूसी से इंतहाई नफरत थी। एक दफ़ा ए फजलुल हक गवर्नर जनरल हाउस में खड़े थे। कायद आज़म तशरीफ लाए। अभी कायद 80 या 90 गज के फासले पर थे कि फजलुल हक साहब ने कायद को झुककर फर्शी सलाम करना शुरू कर दिया। कायद को यह देखकर इंतहाई नागवार गुजरा, यहां तक कि कायद उनके सलाम का जवाब दिए बगैर ही उनके करीब से गुजर गए। ए कायद, आप जिस रियासत के हुक्मरानों के लिए यह मय्यार मुकर्रर कर रहे थे, हम शर्मिंदा हैं कि आज आपकी बनाई हुई रियासत में हुक्मरानों और हुक्मरानी का मय्यार सिर्फ और सिर्फ चापलूसी रह गया है। कायद आज़म इंतहाई बेबाक शख्स थे। एक दफा अदालत में किसी मुकदमे की समाअत के दौरान अंग्रेज मैजिस्ट्रेट ने कह दिया कि मिस्टर जिन्ना, आप किसी थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने दलाइल नहीं दे रहे। कायद ने फौरन जवाब दिया, जनाब, आपके सामने भी कोई थर्ड क्लास वकील दलाइल नहीं दे रहा। बाबाए कौम, आज आपकी बनाई हुई रियासत ऐसे ही किसी बेबाक, खुददार और कदावर लीडर के लिए भटक रही है। चंद्रीगढ़ ने कायद आज़म के लाइक भांजे अकबर ए पीर भाई को मुस्लिम लीग की किसी झेली कमेटी का चेयरमैन बनाने की तजवीज कायद आज़म के सामने रखी तो कायद ने अपने भांजे को ओहदा देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि अकबर की सबसे बड़ी नाअहलियत यह है कि वो मेरा रिश्तेदार है। ए कायद, हम शर्मिंदा है कि आपकी आंख बंद करने की देर थी कि इस मुल्क पर खानदान के खानदान सियासत से लेकर हुकूमत तक को अपने घर की बांदी बनाते चले गए। प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक लिखते हैं कि कायद आज़म जब कराची में गवर्नर जनरल हाउस में मुंतकिल हुए तो उस घर को आरास्ता करने के लिए हुकाम ने तकरीबन 4 लाख रुपए का तखमीना लगाया। जब कायद आज़म के नोटिस में यह बात आई तो उन्होंने यह पैसा खर्च करने से इनकार कर दिया और हुक्म दिया कि औरंगजेब रोड दिल्ली पर वाक़े उनके जाती घर से उनका जाती सामान उठवाकर गवर्नर जनरल हाउस में रखा जाए। कायद ने मजीद कहा कि यह मुल्क अभी नौजायदा है, इसके खजाने पर मेरे घर को सजाने से ज्यादा बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है। कायद, हम शर्मिंदा है कि आप जिस खजाने की एक एक पाई को बचाकर रखना चाहते थे, आपकी बनाई हुई उस रियासत में हुक्मरान सिर्फ सरकारी महल्लात को ही नहीं बल्कि अपने जाती घरों को और घोड़ों के अस्तबल तक को, उसी अवामी खजाने को निचोड़ निचोड़ कर संवारते रहे जिसे आप बचाना चाहते थे। 1945-46 के सिंध कानून साज असम्बली के इंतखाबात में एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग की पोजीशन जरा कमजोर थी। उस नशिस्त पर जीएम सैयद के मुकाबले में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार काजी अकबर थे। कायद आज़म हर हाल में उस नशिस्त पर कामयाबी चाहते थे। कायद ने हिदायत दी कि उस नशिस्त पर कामयाबी के लिए लिटरेचर की बारिश कर दो, कारकुनों की फौज भेजो, इंतखाबी मुहिम के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करो, लेकिन एक बात याद रखना, इलेक्शन जीतने के लिए कोई गलत तरीका मत इख्तियार करना, वोटर्स को हरगिज रिश्वत न देना। मैं ये बात हरगिज पसंद नहीं करता कि वोट खरीदने के लिए किसी वोटर को कोई पैसा दिया जाए। यह बददियानती और बेईमानी है और बेईमानी के मुकाबले में मोहम्मद अली जिन्ना हारने को तरजीह देगा। ए बाबाए कौम, आपने इंतखाब लड़ने के लिए क्या उम्दा पैमाना और मय्यार मुकर्रर किया था, लेकिन आपके बाद आने वाले हुक्मरानों ने इस मुल्क को किस नहज पर पहुंचा दिया कि यहां कोई इलेक्शन भी बगैर हेर फेर या धांधली के नहीं जीता जा सकता और वोट बिरयानी की प्लेट पर बिक जाने के ताने इसी कौम को मिल रहे हैं। कायद मिस्टर अब्दुल हई 1926 से 1940 तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर थे। वो बयान करते हैं कि जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सूबाई हुकूमतें बनी थी तो सब छोटे मोटे जो लीडर्स थे उनकी कारों पर मुस्लिम लीग के झंडे लगना शुरू हो गए। एक दिन मैंने गाड़ी पर रॉड लगाया, झंडा लगा दिया। दूसरे रोज कोर्ट में जाने के लिए कायद आज़म गाड़ी की तरफ बढ़े तो झंडे पर नजर पड़ी। उल्टे पांव वापस लौटे और मुलाजिम से कहकर मुझे मीटिंग रूम में बुलवाया और फरमाने लगे, ये गाड़ी के आगे झंडा किसके हुक्म से तुमने लगाया है? गरज कर कहा, फौरन हटाओ। मेरी गाड़ी पर उस वक्त तक झंडा नहीं लगेगा
جب تک پاکستان نہیں بنے گا۔ قائد اعظم کے ADC آفتاب احمد نے ایک دفعہ قائد اعظم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار قائد کام کرتے کرتے تھک گئے تو انہیں گھر سے باہر تفریح کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ کراچی سے 20 میل باہر قائد کو ایک جگہ پسند آئی جہاں وہ اپنے لیے ایک ہٹ بنانا چاہتے تھے۔ قائد نے ADC آفتاب احمد سے کہا کہ وہ جگہ کی ملکیت اور خریداری سے متعلق معلومات اکٹھی کریں۔ ADC کراچی کے تحصیلدار کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ قائد کو اپنی ضرورت کے لیے جگہ چاہیے۔ تحصیلدار نے خوشی سے کہا کہ ہم قائد کو حکومت کی طرف سے جگہ تحفے میں دے دیتے ہیں۔ آفتاب احمد کہتے ہیں کہ میں نے تحصیلدار سے جواباً کہا کہ قائد ایسے آدمی نہیں، وہ باقاعدہ تحریری معاہدے کے تحت زمین کی خریداری کریں گے۔ چنانچہ قائد نے زمین کی مارکیٹ کی قیمت کے مطابق قیمت ادا کی اور خریداری کی باقاعدہ سیل ڈیڈ تیار کروائی۔ قائد اعظم تو بانی پاکستان تھے، گورنر جنرل تھے، وہ اس ملک کی جس چیز پر انگلی رکھتے وہ چیز ان کی ہو سکتی تھی، لیکن وہ کتنے بااصول، باکردار اور دیانتدار تھے کہ انہوں نے اس ملک کو لوٹا نہیں بلکہ اپنا سب کچھ بھی اس ملک پر نچھاور کر دیا۔ میرے ساتھ جو 4 معتبر شخصیات موجود ہیں ان سے قائد اور آج کا پاکستان۔ ڈاکٹر سید محمد علی شاہ وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ افتخار عارف صاحب پاکستان کے انتہائی معتبر اور بڑے شاعر، ان کے تعارف کے لیے الفاظ کم ہیں۔ دور حاضر کی بہت بڑی ادبی شخصیت اور دانشوروں کے سرخیل۔ شہزاد چودھری صاحب سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں، سابق سفیر رہ چکے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تسنیم نورانی صاحب سابق سیکرٹری داخلہ، سینئر بیوروکریٹ، اور انفارچونیٹلی یہ وہ کلاس ہے جو سول سرونٹس کی جن کے سپرد قائد نے بالکل ان کا نام لے کے کہا تھا کہ یہ ملک آپ کو دے رہے ہیں، چلائیں۔ ان پہ جس قسم کے داغ لگتے رہے، ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھی شہرت کمائی ہے، انہی میں سے ایک تسنیم نورانی صاحب ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شہزاد صاحب آپ سے سر آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ چند واقعات ہیں، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اسٹینلے والپرٹ سے لے کے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا پروفیسر ایمرائٹس، وہاں سے لے کے نہ صرف پاکستانی، دنیا میں کئی نان پاکستانی، نان مسلم رائٹرز نے قائد پر لکھا، کئی واقعات ہیں۔ جب یہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو جسم میں کوئی جھرجری سی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے، ہم کہاں رہتے ہیں سر؟ بالکل شکریہ امیر عباس، بہت شکریہ، آپ نے اس طرح کی ایک پینل کے اندر مجھے شرکت کا موقع دیا۔ میں اس کو اپنی بڑی عزت افزائی اور میٹر آف آنر سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو رتبہ ہے وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے، اور اسی لیے دلوں میں بستا ہے کہ جو آپ نے چند واقعات بیان کیے اور ان کی پوری زندگی اس سے معتبر ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ، اور بھری ہوئی ہے ایسے معاملات کے ساتھ جس کے اندر کہ کہانی در کہانی ان کے کریکٹر کی ڈیٹیلز ہیں، ان کے ایک ایک جو واقعہ ہے، ان کے آنیسٹی کا، ان کی انٹیگریٹی کا، اور ان کے یہ جو 3 نقطے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں عام طور پہ قائد اعظم کے ساتھ، کہ یقین محکم، اور اس کے بعد پھر ایمان اور سب مسلسل جدوجہد، یہ چیزیں سب کی سب ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے ہیں۔ یہ ہمارا نصب العین بن گیا ملک کا، بدقسمتی سے ہم اس کو کیری نہیں کر پائے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اور اس زمانے میں جب کہ انگریز کا دور تھا، اور میں آپ کو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں اور بھی ہوں گی، قائد اعظم کے لیول کی تو نہیں ہوں گی، لیکن انگریز کے دور کے اندر وہ ویلیو سسٹم اور وہ کریکٹر کے ایلیمنٹس جو کہ کسی بھی شخص کے اندر بھر جاتے تھے، اور وہ شخص ان کا پھر اظہار کرتا تھا اپنے کام میں، اپنے ایمان میں، اپنے سوچ کے اندر، اپنے افکار میں۔ علامہ اقبال کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اور بے شمار مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، ان تمام لوگوں کا۔ یہ دیکھیے تمام اس ایک قافلے کے مسافر تھے جس نے کہ ہمارے لیے بے شمار ایسی شمعیں روشن کی جن کو اگر ہم بحیثیت قوم پکڑ لیتے اور انہی کو سامنے رکھتے۔ ایک چیز یاد رکھنے کی بات ہے، ہم نے بہت غلطیاں کی، بہت ہم مشکلات میں سے گزرے، ایز اے قوم ہمیں شاید شرمندہ ہونا پڑتا ہے اپنے قائد سے کہ ہم وہ پاکستان قائم نہیں رکھ پائے جو کہ قائد نے ہمیں دیا تھا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ان مشکلات کے باوجود یہ قائد کی ہی بنائی ہوئی قوم ہے
جس نے کہ آج تک کا سفر طے کیا اور ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر کہ پاکستان کی آج بھی پہچان ہے. ہم 2 لخت ہوئے لیکن اس کے باوجود اپنی ایک حیثیت کو مسلمہ طور پر قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. تو بہت کچھ پایا بھی, بہت کچھ, لیکن قائد کا ایک ایسا سفر, ان کی زندگی ایک ایسا بیکن, ایک ایسی شمع, روشن شمع جس کو کہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. آئی ایگری ود یو, دیر از سو مچ, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ گلاس پورا تو نہیں بھرا لیکن آدھا تو کچھ بھرا ہوا ہے. اس کو بھی ویلیو کرنا چاہیے اور باقی جو رہ گیا اس کو بھرنے کا بھی ہمارا ابھی کام رہتا ہے. رائٹ. ڈاکٹر محمد علی صاحب, ظاہری بات ہے قائد نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ ایسے پاکستان کا کہ جہاں پہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہو, جہاں ہم زبردستی لٹریسی ریٹ کی بڑی فگر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایکچولی وہ کوالٹیٹیو لٹریسی ریٹ بھی نہیں ہے جو ہم شو کرتے ہیں. ریسرچ میں اور ڈیولپمنٹ میں 2017 کے فیکٹس جو میرے سامنے ہیں, ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کا ہم 0.24%, یعنی 0.5 بھی ہم شاید ہمارا ایکسپینڈیچر نہیں تھا. تو اگر یہ صورتحال ہوگی تو پھر وہ جو قائد کا ویژن تھا جس ملک اور جس قوم کا, وہ ایک ان پڑھ جاہل قوم تو نہیں وہ ویژن پورا کر سکے گی. بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ہی ریلیونٹ آپ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. دیکھیں, قائد کا فوٹے, قائد نے ساری زندگی نوجوانوں کے اوپر فوکس کیا, نوجوانوں کو ایڈریس کیا. ان کا اسلامی کالج پشاور کا ایڈریس دیکھنے, ان کے جتنے بھی خطبات ہیں, ان کی اپنی تعلیمی جو کاوشیں تھیں, جس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں قائد اعظم کا جو پاکستان ہے, جو باقی چیزیں آپ نے پوائنٹ کی, اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جس میں علم نہ ہو, جس میں تعلیم نہ ہو, جس میں ریسرچ نہ ہو, جس میں برداشت نہ ہو. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو تعلیمی, جیسے آپ نے کہا کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, وہ ایک بڑا میٹر آف کنسرن ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس یونیورسٹیز, کالجز, تعلیمی ادارے ہیں, وہ سفیشینٹ نہیں ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جی ڈی پی کا ہمیں کم از کم 4% اس کے تعلیم کے اوپر سپینڈ کرنا چاہیے, اور اس ملک کی ترقی کا شارٹ ٹرم بھی, میڈیم ٹرم بھی اور لانگ ٹرم حل ہی نالج بیس اکانومی ہے. ہمیں اپنی ساری نوجوان نسل کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنے چاہیے, ہنر سکھانا چاہیے, ان کی تربیت اچھی کرنا چاہیے, اچھے پاکستانی بنانا چاہیے. اور اس کے لیے سرٹنلی ہمیں تعلیم کو اس انداز سے لینا پڑے گا کہ تعلیم انویسٹمنٹ ہے, یہ ایکسپینڈیچر نہیں ہے. اور دورانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے توسط سے ہمیں جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کو اس بات کا باور کرانا چاہیے کہ وہ انہی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں, انہی یونیورسٹی سے پڑھ کے سیکرٹری فائنانس بنتے ہیں, اور جب ہم پیسے مانگنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو تعلیم دینے پہ پیسے ضائع ہو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, سوری فار انٹرپشن, آپ تو پیسے کی بات کر رہے ہیں, دورانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر پیسے مانگنے جائے, اس کو پیسے نہ ملے, وہ تو پھر بھی قابل قبول ہے. ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر سیکٹری ایجوکیشن کے دفتر کے بعد جس طرح امبیرس ہو رہا ہوتا ہے, ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, وہ تو ایک اور ہی لیول پہ ہم چلے گئے ہیں نا. تو وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جی, اس کی تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, اور وہ شاید مرکز میں بہت اچھا ہے اور صوبوں میں تھوڑا سا اور زیادہ اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیم پہ دیکھیں. ہم اگر قائد اعظم کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں, ایک ایسا لیڈر جس کی انٹیگریٹی, جس کی آنیسٹی, جس کا وی ایم بیاونڈ ڈاؤٹ ہے, کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان قائد اعظم کو بنائیں. انہوں نے اپنے دیکھے پراپرٹی میں سے 3 جو میجر یونیورسٹیز تھیں, اسلامی کالج پشاور اور سندھ مدرسۃ الاسلام اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, اس کو اتنے پیسے دیے جو آج کے حساب سے اربوں روپے بنتے ہیں. رائٹ. چونکہ ایک حالیہ واقعہ ہوا اور قائد نے اس کا اشارہ دیا تھا کہ ہمیں ایک کو ایگزسٹنس پر مبنی طور معاشرے کو تشکیل دینا ہے. سیالکوٹ میں جو ہم نے واقعہ دیکھا پریانتھا کمارا کے ساتھ, اور ایک
طویل فہرست ہے عدم برداشت پر مبنی، مذہبی انتہا پسندی پر مبنی اس ملک کے اندر واقعات کی. قائد نے پاکستان بنتے ہی ہمیں کیا سبق اور درس دیا تھا؟ سنوائیں. رائٹ، افتخار عارف صاحب، یہی سوال آپ کی طرف. قائد نے اتنے غیر مبہم الفاظ میں ان ایمبیگوسلی یہ بات واضح کر دی کہ میں معاشرہ کس قسم کیا جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو قائد کی تقریر کا حصہ آپ نے سنایا، ہمارے بعض دانشور جو ہیں اب اسی کا انکار کرتے ہیں کہ قائد نے تجھے کہا نہیں تھا. اب یہ آواز آپ نے سنوا دی تو اب کس کو انکار کی ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگی. اصل میں جو بات ہے وہ بالکل سیدھی سیدھی ہے. قائد اعظم کی کون سی بات کا ہم نے پاس کیا؟ انہوں نے سیاستدانوں سے جو کہا تھا وہ سیاستدانوں نے نہیں کیا، جو فوج سے کہا تھا وہ فوج، جو بیوروکریسی سے کہا تھا اس کا لحاظ انہوں نے نہیں کیا، جو نوجوانوں سے کہا تھا وہ نوجوان اور کاموں میں لگ گئے. جو ہمارے علماء ہیں اب انہی کو آپ دیکھیے. پچھلے 15-20 برسوں میں جتنے واقعات ہوئے ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے، خواتین کے ہراساں کرنے کے حوالے سے، یعنی اخلاقی انحطاط کی انتہا ہو گئی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو سیالکوٹ کا واقعہ، پشاور کا واقعہ، لاہور کا واقعہ، کراچی کے واقعات، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. کوئٹہ کا واقعہ، کوئی تشدد اور انتہا پسندی کی، اور اس میں جو بدترین، جو میں بالکل بغیر کسی خوف تردید کے ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ وہ جب یہ ابھی تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے جو دھرنے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں. جو کچھ ہوا، جیسے انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اپنی قوت کا اور اپنی انتہا پسندی کا، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ حکومت نے ان کے سامنے جسے کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دیے. تحریک لبیک پاکستان یا دوسری انتہا پسند جماعتیں اس ایک دن میں ظہور میں نہیں آتی، اس کو وقت لگتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 75 سالوں میں کبھی ہمارے عوام جو ہیں وہ کبھی بھی ان طبقوں کو پہلے قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے ہمیشہ ان کو جو مذہبی بنیادوں پر ٹکٹ مانگنے جاتے تھے وہ ہمیشہ شکست کھاتے تھے، اور جو دوسری قوتیں تھیں وہ گویا کامیاب ہوتی تھی. اب صورت احوال بالکل مختلف ہوتی جا رہی ہے، اور خوف آتا ہے کہ اگر یہی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں بنی، اور ادارے ان کی سرپرستی کرتے جانتی ہے، ہم ان کا نام نہیں لیتے. آپ نے کہا کہ ملک کا یہ حال ہے، نوجوان بے روزگار ہیں، نوجوان تعلیم سے محروم ہیں. آپ نے خود ابھی فرمایا کتنے بچے ہیں جو اسکولوں میں جانے سے، اور ایک طبقاتی نظام تعلیم ہے. انگریزی اسکول کے تسلیم سے آپ تشریف فرمائے، وہ مجھ سے بہتر اس بات کو جانتے ہیں. مجھے بعض دفعہ کمیشن میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے. سول سروس میں کوئی ایسا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا جس کی انگریزی اچھی نہ ہو، جو انٹرویوز میں انگریزی میں سوالوں کے جواب نہ دے سکے، جو امتحان میں انگریزی میں پاس نہ ہو سکے. نورانی صاحب، چونکہ اصل میں حکومتی مشینری، ریاستی مشینری جو کل پرزے ہیں وہ سب تو آپ ہیں، سول سرونٹس. جدھر سے بھی بات گھوم کر آئے گی، جس راستے سے بھی آئیں گے، رکے گی بات آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر آ کر. شکریہ عارف صاحب کا بھی اور باقیوں کا بھی، پروفیسر صاحب کا بھی. بات یہ ہے کہ میں آج کا دن قائد اعظم کی برتھ ڈے کا ہے، اور میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ اتنے گھمبیر اور اتنے طویل لسٹ ہے اور اتنی ہر شعبے میں ہیں کہ اس کی طرف میں ابھی فی الحال نہیں جاتا. میں صرف جس چیز جو مجھے انسپائر کرتی ہے، ایڈمائر کرتی ہے، کہ اس زمانے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک اللہ کا کرشمہ ہے یا اللہ کی دین ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے زمانے میں جب کہ ہندو انگریز قابض تھا اور ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں تھے، ایک بندہ ابھرا اور اپنی محنت سے اس نے اتنی اس کی ابیلٹیز تھیں کہ وہ اس نے ایک ملک کریٹ کیا
جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے ان دی ہسٹری آف دا ورلڈ، اور اس نے بغیر ایجیٹیشن کے، بغیر مار پیٹ کے، بغیر توڑ کے، صرف اپنی آرگومنٹ اور تعلیم کی سپیریورٹی کی وجہ سے، اور اس نے اتنی سپیریورٹی اپنی رکھی کہ انگریز بھی اس سے ڈرا، اور بلکہ ایک قسم کا اس نے اس سے بدلہ بھی لیا اس کی ہٹ دھرمی کا یا اس کی فرمنس کا، اور اس بندے نے اپنی پرسنل لائف جو ہے اس کو بھی داؤ پہ لگایا۔ وہ اتنا امیر تھا، اتنا قابل تھا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا بھی پیسے کمانا چاہتا وہ کما سکتا تھا، اور کمایا اس نے۔ بالکل۔ تو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسا بندہ ہمیں ملا جس نے ہمیں ملک دیا، پھر اس نے ہمیں جو رستے دکھائے وہ بھی بڑے واضح اور بڑے اسٹریٹ ہیں، کوئی اس میں مجھے تو کنفیوژن نہیں نظر آتی، کہ اس نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے جگہ لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو وہاں ایگزسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور فقہ والے اور طبقے کے لوگ جو ہیں، ایتھنیسٹی والے جو ہے، ان پہ آپ ظلم کریں یا ان کے لیے اسپیس کم کریں۔ بڑی واضح چیز ہے جو کہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے۔ انہوں نے فوج سے کہا کہ آپ اپنے حدود میں رہیں، انہوں نے بیوروکریسی کو کیا کہ آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، انہوں نے تعلیم کی اہمیت جو ہے اس پہ اتنی واضح باتیں کی کہ کہ بغیر تعلیم سے آپ ترقی نہیں کر سکتے، انہوں نے ڈسپلن، یعنی وہ ساری چیزیں جو ایک قوم کو بناتی ہیں انہوں نے بڑے کلیئر ٹرمز میں آپ کو بتائیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی گورننس کو، یعنی اپنے آپ کو سسٹم چلا نہ پانے کی وجہ سے ہم یہ 75 سال کے بعد ایک ایسی جگہ سے پہنچے ہیں کہ جو ان کا خواب تھا اس سے کوئی مطابقت نہیں ہے پاکستان کی۔ ان کی ویژن آپ دیکھیے کہ یہ 10 سال پہلے تک، مودی کے آنے کے پہلے تک بہت لوگ شک کرتے تھے کہ یار یہ 2 نیشن تھیوری جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہندوستان بڑا اچھا ملک چل رہا ہے، بڑا قابل ہے، جمہوریت وہاں چل رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ تقسیم شاید نہ ہو، لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ تھے۔ بالکل۔ مگر ان کی ویژن ایسی تھی کہ وہ 70 75 100 سال دور سوچ سکتے تھے، اور انہوں نے، اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کوئی بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی تقسیم درست فیصلہ نہیں تھا، اور کہ پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے ہمیں گورنمنٹ کو، میڈیا کو، جو ان کی ہدایات تھیں ان پہ ہمیں ڈرامے بنانے چاہیے، ان پہ ہمیں آرٹیکلز لکھنے چاہیے، ان پہ ہمیں اپنی ینگر جنریشن کے کریکولم میں بار بار اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے رینفورس کرنا چاہیے ہمارے انیمبیگوس، اس میں ڈیبیٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے بانی تھے، انہوں نے اس ملک جس بیسس پہ بنایا، اس چیزوں کو ہمیں ری ایمفسائز کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ رائٹ۔ کیونکہ ایک بریک سر، ایک بریک، آپ بریک سے واپس آئیں گے، اور قائد اعظم کی گریٹنس کی کئی مثالیں اور دلیلیں موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی مثال یہ کہ قائد اعظم کے جو سخت یا بدترین سیاسی مخالف تھے وہ مجبور ہوئے قائد کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی قائد کی تعریف کرنے پر۔ ایک بریک کے بعد شہزاد صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شہزاد چودھری صاحب، قائد اعظم کے جو بدترین دشمن تھے، ان کے سیاسی حریف تھے، آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاسی حریف کو دن رات چور، ڈاکو، لٹیرا، غدار یہ باتیں کر رہا ہے۔ قائد کے جو بدترین سیاسی دشمن یا سیاسی حریف تھے، یہ انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح از انکرپٹیبل اینڈ نان پرچیزیبل، نہ تو اس کے منہ کو خون لگایا جا سکتا ہے کرپشن کا، نہ اس شخص کو خریدا جا سکتا۔ ایک وہ لیول تھا لیڈرشپ کا سر، اور اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ سب کچھ سامنے ہی ہے جو کچھ ہوا۔ ہاں امیر عباس بالکل ٹھیک ہے، کے ایل اڈوانی نے تو یہ کہہ دیا، بالکل علل اعلان کہہ دیا، اور اس کے بعد اس کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ بی جے پی کے جو لیڈر تھے جسونت سنگھ نے کتاب لکھ دی، اور اس کے بعد اس کو جو مشکلات دیکھنی پڑی انڈیا میں، یعنی اس سے بڑا انڈیا سے بڑھ کے، یا اس وقت کا جو ایک ہندوستان میں جو ہندو میجورٹی تھی ان کے جو لوگ تھے، اور خاص طور پر یہ جو آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والا جو گروپ تھا، اگر ان کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے تو ظاہر ہے انگریزوں نے جو کہ اس وقت تھے، ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو شاید پاکستان نہ بن پاتا۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں, اور عائشہ جلال کو میں ریکمینڈ کروں گا لوگوں کو, ان کی تاریخ لکھی ہوئی تھوڑی سی نیوٹرل ہے, تھوڑی سی نوانسڈ ہے, اس کو ضرور پڑھیے. آپ کو قائد کی ایک مختلف تصویر نظر آتی ہے کہ کس مشکلات سے, کس طرح سے ان کو اپنے لوگوں کو قائل کرنا پڑا, اپنے لوگوں کو جو کہ ان کے رستے میں حائل ہو گئے. سب سے بڑا میرا خیال ہے جو قصور ہمارا رہا, ہماری سیاست اشرافیہ کے ہاتھ میں پہلے دن سے ہی چلی گئی. ہم کہتے ہیں نا کہ بہت بڑے بڑے ناموں کا نام لیتے ہیں, ہم یہ نہیں ریلائز کرتے کہ ان کی, اگر وہ پاکستان سے, جو آج کا پاکستان ہے, یہاں سے تعلق تھا تو بڑی بڑی فیملیز کے نام تھے. اگر بھارت سے ہجرت کر کے آئے تھے تو بہت بڑے بڑے نواب اور بڑی بڑی فیملیز کے لوگ تھے. وہ جو ایک روش چلی ہمارے ملک کے اندر سیاست کی, کہ وہ اشرافیہ ایک ایوالو ہوئی, اور اس اشرافیہ نے اپنے ہاتھ سے سپر کنٹرول, اس کے اندر لوگ شامل ہوتے گئے, بیوروکریسی شامل ہوئی, فوج شامل ہوئی, وہ اشرافیہ کا دائرہ بڑھتا گیا. اگر کوئی اس وقت کوئی ہول ہے, کوئی گہرا شگاف ہے, تو وہ یہ ہے کہ ہمارے عوام کا تعلق ہماری ایلیٹس کے ساتھ, ہماری اشرافیہ کے ساتھ نہیں رہ گیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا, ڈسکنیکٹ. اور یہی سب سے بڑی آج کمزوری آپ کے سامنے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. ویری ٹرو. ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک, کیا پدی کا شوربہ, وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ڈاٹ ہے, نظر بھی نہیں آتا, لیکن اس کی جو سنگاپور نیشنل یونیورسٹی ہے, اس کا بجٹ پاکستان کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ایوریج جو گورنمنٹ ان کو گرانٹ دیتی ہے اس سے 800% یا ٹائمز زیادہ ہے. تو یہ کیوں ریئلائز نہیں ہو پا رہا ہمارے جو ملک کے کرتا دھرتا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن پہ اگلے 20-30 سال کے لیے فوکس کرنا ہوگا ہمیں؟ جی دیکھیں, آپ نے خود ہی اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا. ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا اپنی یوتھ پہ, تعلیم پہ, اپنی پرائیورٹیز کو صحیح کرنا پڑے گا. ہم ہر چیز میں دیر کرتے ہیں. دنیا میں جو نئے علوم آتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے میں ہم دیر کرتے ہیں, جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جیسے ڈیٹا سائنس ہے, جیسے سائبر سیکیورٹی ہے. یہ سارے جو علوم ہیں اس میں یقین کریں کہ ہم اپنی نیبرنگ کنٹریز, جو کہ آپ تو سنگاپور کی بات کر رہے ہیں نا, آپ سری لنکا کے ساتھ کمپیئر کر لیں, آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کر لیں, ابھی بھی ہم لوگ جو کچھ ہمیں بجٹ ملتا ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ بجٹ اپنا خود کریٹ کر لیں. دیکھیں, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر ہم بجٹ کریٹ نہیں کر سکتے. اچھا, ایک طریقہ فیس سے ہے, دوسرا یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز سے. امیر عباس, میں آپ کو فرینکلی یہ بتاؤں کہ آپ مجھے خود بتائیں کہ انڈسٹری ہے کہاں جہاں سے اس ملک کے اندر انڈسٹری اتنی ہے جو کہ ہمیں پیسے دے گی کہ آپ دیکھیں, یہ بات میں مانتا ہوں. دیکھیں, ہماری جو کمزوریاں ہیں, اور ہم نے آج طے کرنا ہے کہ قائد کا پاکستان کہاں ہے, ہم سے کہاں غلطی ہوئی, اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات کہ انڈسٹری سے پیسہ کما لیں یا لوگوں سے پیسہ لے لیں, یہاں اس ملک میں اس طرح کی انڈسٹری ہے نہیں جو کہ تعلیم کو فنڈ کر سکے. تو شروع میں ہمیں حکومت کی طرف سے تعلیم پہ انویسٹ کرنا پڑے گا, اور پھر گریجولی جب ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جائے تو پھر یونیورسٹیز جو ہیں وہ ریسرچ کے لیے یا تعلیم کے لیے انڈسٹری سے پیسے کما کے ان کو استعمال کر سکتی ہیں. آج اگر 4% دے دیا جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم بہت ہی اچھا جو آپ کا ایکو سسٹم ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو آپ کہہ رہے ہیں, ہر چیز کی جڑ تعلیم میں ہی ہے. جی رائٹ. افتخار عارف صاحب, ایک تو میں نے آپ کو قائد کی پہلے گفتگو سنوائی جو انہوں نے کو ایگزسٹنس کے بارے میں فرمائی تھی. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ, ایک تو مذہبی انتہا پسندی کا مسئلہ ہے, دوسرا ہمارا مسئلہ وہ عصبیت کا ہے, ایتھنیسٹی کا ہے. اس کے بارے میں قائد نے کیا کہا تھا وہ ذرا سنوائیں. رائٹ. افتخار صاحب, انہوں نے لسانیت اور عصبیت کو, ایتھنیسٹی کو زہر قرار دیا. پوائزن کا لفظ قائد نے استعمال کیا. ایک جماعت ہم نے بنا دی اس ملک میں لسانیت کے نام پر, ہم نے ایک صوبے کا نام تبدیل کر دیا سرحد سے پختونخوا لسانیت کے نام پر, سندھو دیش کے نعرے اس ملک میں لگے. یہ کیا ہوتا رہا ہے سر؟ میری گزارش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور سیاست کے مناظر کی تبدیلی کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سیاست میں حقیقت کے طور پر آ گئی ہیں.
اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی جو زمین ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی زبان بولنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان سے وابستگی محسوس کرتے ہیں، ایک ریاست ہوتی ہے اس کے اندر بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ سارا قصہ ہے۔ تو متصادم نہیں ہے یہ بات۔ ابھی جیسے ڈاکٹر محمد علی نے بالکل صحیح بات کہی کہ بنیادی بات ہے تعلیم، اور جب تک تعلیم عوام تک نہیں پہنچے گی، طبقاتی تعلیم اس ملک کو کہیں نہیں لے جا سکتی۔ صحیح۔ طبقاتی تعلیم ہوگی، مختلف یونیورسٹیوں مختلف اسکولوں سے نکلے ہوئے بچے، میں ایک ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا آدمی ہوں، میں آپ سے صحیح معنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک ماڈرن بیک گراؤنڈ سے، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے طبقے کا کوئی آدمی اب کمیشن کے کسی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی انگریزی ناقص ہوتی ہے، اس کے طرز بود و ماند، اس کا لباس پھٹا پرانا ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے امتحان یعنی سلیکشن بورڈز میں تو وہ بالکل اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی کرسی پہ اس کو بیٹھنا ہے اور کیسے جواب دینے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اور جو آپ ہماری جو یونیورسٹیوں کا جو حال ہے اس میں ہمارے یہاں خیر سے پیسے، محمد علی صاحب تشریف فرمائیں، تسلیم صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بہت ہی لائق بیوروکریٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے، مجھے ہم سب ڈرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں تعلیم کے لیے۔ اب یہ کہنے کے لیے ممکن ہے کہ آپ کو بھی جواب دہی کرنی پڑے کہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ تو مطلب جو تعلیم جب اور کاموں سے پیسے بچیں گے تو اس پہ لگائے جائیں گے نا۔ بالکل صحیح۔ جو سیاستدانوں سے بچتے ہیں دوسرا ادارہ صحیح ہے، کہیں سے پیسہ بچے گا تو اس طرف لگے گا نا۔ پیسے کے اتنے چھید بنا دیے کہ وہ کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے۔ ایک بریک کے بعد تسنیم نورانی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک سیاسی جماعت بھی جوائن کی اور اسی سیاسی جماعت کی آج حکومت ہے، اور اس سیاسی جماعت سے بھی بڑی وابستگیاں تھیں۔ ایک پورا ایک کلائمیکس اور ایپکس کا ایک سفر ہے عمران خان صاحب، اور ان کے ووٹرز کا امیدوں کا ایک سفر ہے، وہ کہاں آ کے اس کا پڑا ہوا ہے۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ تسنیم نورانی صاحب، آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی رہی، اور میں پازیٹیو نوٹ پہ سوال کر رہا ہوں کہ لوگوں کی بہت امیدیں تھیں عمران خان صاحب سے۔ ایک نیریٹو تھا کہ چونکہ بہت سارے لوگ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں، لہٰذا ایک ایسے شخص کو موقع ملنا چاہیے جو بالکل کلین سلیٹ کی طرح ہیں، اور ان کے کردار پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ پولیٹیکل کریکٹر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہوا سر؟ آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں 3.25 سال کے بعد؟ دیکھیے، میں بے انتہا افسردہ محسوس کر رہا ہوں اس واسطے کہ جو آپشنز ان کے بعد بھی ہیں وہ بھی کوئی ایسی آپشنز نہیں ہے جس سے کہ بندہ کو بہت پر امید ہو، کیونکہ وہ آپشنز ہم کافی دیر سے ٹرائی کرتے آ رہے ہیں۔ مگر عمران خان صاحب کا میرے اندازے میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے 18، 20، 22 جتنے بھی سال انہوں نے بہت سٹرگل کی اور بہت پرسیویرنس شو کی، اور بہت انہوں نے ایک یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہے، مگر آخر میں آ کے اپنی سٹرگل کے وہ اس خواہش میں کہ میں اصغر خان نہ بن جاؤں اور میں پاور میں نہ آؤں، انہوں نے کمپرومائزز شروع کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کمپرومائز اس واسطے کرنی ہے مختلف اصولوں پہ کہ بھئی پاور میں آئیں گے تو تبدیلی لائیں گے۔ مگر ہوا یہ ہے کہ کمپرومائزز جب شروع ہوئیں تو وہ اس کا انت کوئی نہیں ہوا، اور وہ کمپرومائز در کمپرومائز مختلف الیکٹیبلز کی ایشو لے لیں اور ان کے اور بہت سارے ایشوز لے لیں، تو وہ اس کی وجہ سے وہ جو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حالات ملک میں بے شک خراب ہو جاتے، جیسے کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو بریک اے ایگ ٹو میک این آملیٹ، لوگ تیار تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کرتے، مگر سمت نظر آتی ٹھیک۔ اب انفارچونیٹلی ہو یہ گیا ہے کہ 3.5 سال کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہماری ایشوز ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں سے بہت سارے ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں،
مگر ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ ان کو وہ درست کریں گے یا ان کے ایک سمت دیں گے کہ بھائی کم از کم ہم نے سمت میں جانا ہے اور یہ سٹیجز ہماری ہیں اور ہمیں اتنی دیر تکلیف کا کرنا ہے اور اتنی دیر ہمیں بہتر ہوگا. تو اب جو اس وقت یعنی جو ڈس ہارٹننگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سمت نہیں دے سکے. وہ اپنے کمپرومائزز کی وجہ سے, اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ ہینڈل کرنے کی وجہ سے وہ فائر فائٹنگ ہی کرتے چلے آ رہے ہیں, اور فائر فائٹنگ ہی کرتے وہ لگتا ہے کہ 5 سال گزر جائیں گے اور ملک کے جو مسائل ہیں یا جو چیزیں ہیں جو 5 سال پہلے تھیں وہ ان میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آئے گی. یہ ایک بڑا مطلب ڈس ہارٹننگ ایشو ہے, اور اس میں وہ ایشو وہی ہے کہ قائد اعظم کا جو ایک ہمارے لیڈر آئے تھے ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کمپرومائز کہیں نہیں کیا. ایگزیکٹلی انہوں نے یعنی اگر لوگ ان سے پہ تہمت لگاتے ہیں کہ جی وہ ماؤنٹ بیٹن صاحب سے تعلقات اچھے کر لیتے تو شاید کشمیر کا ایشو ہوتا, وہ تو کشمیر شاید ہمیں مل جاتا یا مسئلے نہ ہوتے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اب انہوں نے اپنی فرمنس اور انہوں نے اپنی پرسنالٹی اور انہوں نے پرسیویرنس کی وجہ سے تو پورا پاکستان ملا. بالکل. اور انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. سو دے فار کوئی بھی لیڈر, یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا, مٹی پاؤ کانسیپٹ اور یہ جی کہ ٹھیک بنا کے رکھو, ڈانگ ٹپاؤ جسے پنجابی میں کہتے ہیں, دن گزر جائے بس میرا ٹرم گزر جائے. کیونکہ مجھے بھی بہت سارے قصے میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے حاکموں سے کہا کہ جی یہ کر لیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا بھی خدشہ تھا, اس میں کوئی تکلیف کا بھی خدشہ تھا, تو ہر حاکم یہ کہتا ہے یار میرا یہ ٹرم نکال دو, تم لوگوں کو یہ آئیڈیاز ہمارے ہی ٹرم میں آتے ہیں. تو یہ جو ہماری لیڈرشپ کی ایک ٹریٹ ہے کہ ہر بندہ اپنے 5 سال یا 3 سال یا 2 سال جو بھی اس کی ٹرم ہے وہ گزارنا چاہتا ہے, اس میں راک دا بوٹ نہیں کرنا چاہتا. بہت شارٹ لیوڈ قسم کے ایمز, پولیٹیکل ایمز بن چکے ہوئے ہیں, اور جو وش لسٹ ہے پولیٹیکل. بہت خوبصورت بات کی. یہی سوال میں سر شہزاد صاحب چونکہ ایجوکیشن کے بارے میں ایک بات کرنے دیں. میں ایجوکیشن کے بارے میں میرے سے زیادہ یعنی اس میں پیشنیٹ ایجوکیشن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے. میں مطلب اپنی جو ہے پچھلے 15 سال ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے حاکموں کی پرائیورٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب آئے, انہوں نے ایجوکیشن کی کبھی بات کی, وہ احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں, وہ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, وہ اور ہر ایک چیز کی بات کرتے ہیں. ایجوکیشن کی بات صرف سرسری ہوتی ہے. تو ان کی پرائیورٹیز اگر آپ دیکھ لیں, اکنامک سروائیول تو ہے ہی ہے, مگر اس کی اکنامک سروائیول کے علاوہ آگے جانے کے لیے وہ نہیں کرتے. ہمارے دیہات میں بھی سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے عوام بھی نہیں, سیاست جو غریب عوام ہے ان کو پہلے روٹی چاہیے. میرا خیال بڑے عرصے کے بعد نورانی صاحب عمران خان صاحب کی اس پوری گورننس کے اوپر اگر کوئی بہترین تجزیہ سننے کو ملا ہے تو وہ یہ آپ نے گفتگو کی ہے. شہزاد صاحب آپ کا چونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے پروگرام میں پالیٹکس پہ ہی آپ کو ہمیشہ زحمت بھی دیتے رہتے ہیں, تو یہ جو فرمایا انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں, اور پھر قائد کو ہم آج کے دن کے ساتھ لنک کر رہے ہیں, تو قائد کا تو ایک بڑا 1 لائن پرنسپل تھا کہ کمپرومائز نہیں کرنا اپنے اصولوں کے اوپر, انفلنچنگ, آئرن مین, کسی قسم کی جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ, جو عمران خان نے کہتے ہیں وہ قائد نے کہا تھا. تو یہ اس کے بعد تو پھر کمپرومائزز ہے نا, اور ایک دفعہ جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ پرویز مشرف کی طرح یو ول اینڈ اپ سم ویئر آؤٹ سائڈ دی کنٹری, کسی ایک فلیٹ کے اندر, اور پتہ نہیں آپ واپس پاکستان بھی آ سکیں گے یا نہیں. بے شک. اور دیکھیے قائد اعظم نے تو پاکستان بنا کے دے دیا, اور اس کے بعد ان کو زندگی نے مہلت نہیں دی کہ وہ اس سے زیادہ آگے لے کے چل پاتے. تو پھر ہمارے اوپر چھوڑ دیا, ذمہ داری دے دی قوم کو کہ لیجئے یہ ملک لے اور اس کو آپ آگے چلاؤ. اب ملک کو چلانے والوں کا ذرا ایک چھوٹا سا, میں کوئی لمبی بات بالکل نہیں کروں گا, ذرا نام دیکھ لیں نا کون کون لوگ تھے. لیاقت علی خان صاحب جلدی چلے گئے, پھر ایوب خان آ گئے, ایوب خان کے بعد اگر کوئی نام آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا, پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو آئیں, ضیاء الحق کا دور بھی بیچ میں آیا, لیکن فوجی دوروں کو چھوڑ کے میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. بے نظیر بھٹو, نواز شریف, عمران خان, 5-6 نام ہیں. ان میں سے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف اور عمران خان ہمارے پچھلے کم از کم آپ سمجھیے تو 30-32 سال سے ہمارے ملک کو لیڈ کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر. تو مثال کے طور پہ وہ جو 1100 ارب سالانہ جو اب پہنچا ہے 1100 ارب, آپ کا جو دفاعی بجٹ ہے, کیونکہ اس پہ بہت ایک تھیم کے ساتھ بات ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں, اگر یہ مثال کے طور پہ 1100 ارب کا 1100 ارب ان تینوں حکمرانوں کو مل جاتا, یعنی ان کے حصے میں آ جاتا, ان کے پاس آ جاتا, اور یہ پیسہ فوج پہ خرچ نہ ہوتا, صرف ان کے پاس آ جاتا,
تو شاید اپنے ڈاکٹر محمد علی صاحب تو تھوڑا کچھ حصہ مل جاتا, خوش ہو جاتے. لیکن جو باقی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ 1100 ارب جو کہ پی ایس ڈی پی کی شکل میں ہوتا ہے, وہ پیسہ جو کہ باقی گورنمنٹ چلانے کے لیے ہوتا ہے, یعنی ہمارا کم از کم 6 کھرب کا تو بجٹ بنتا ہے اس ملک کے اندر, اس میں سے 1100 آپ نے دے دیا فوج کو ارب جو ہے, باقی 5 ارب کے قریب آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, 5 کھرب کے قریب. وہ 5 کھرب کی جو ڈویژن ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, اور اس کے اوپر بے شمار کہانیاں ہم سب ٹی وی دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کبھی کسی سیکٹری کے پاس, کبھی کسی سیاستدان کے پاس, کبھی کہاں سے کیا ملتا ہے, کبھی کہاں سے کیا ملتا ہے. بہر صورت کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ ہم جب بھی ایک اپنی تجزیے کے اندر اب اپنے باقی جو بگر پکچر ہے اس کو چھوٹا کر لیں گے اور شاید 1 یا 2 جگہ پہ فوکس کریں گے, تو پھر باقی جو 80-90% لوگ ہیں وہ پھر کھلے کھیلتے ہیں, اور کھلے کھیلتے ہی آئے ہیں آج تک, کیونکہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا فوکس صرف اور صرف افواج پہ اور فوج کے اوپر اور فوج کے سٹینڈرڈز پہ رہ جاتا ہے کہ اچھا کسی طریقے سے اس کو کمزور کیا جائے, اس کو کم کرو, اس کو چھوٹا کرو. اس کے لیے بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر کا معاملہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے, اور وہ ہمیں اس قسم کا انٹلیکٹ چاہیے جو کہ ان معاملات کو ہیلپ ریزالو کر سکتا, جو کہ فارن پالیسی کو بہتر. افتخار صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ افتخار صاحب آخر میں آپ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے مسائل کو دیکھتے ہوئے, قائد کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کچھ اشعار اگر آپ عرض کر سکیں. جی بے ثمر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد. واہ واہ. بے ثمر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد, کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. واہ واہ, کیا بات. کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد, تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے. واہ. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے, ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد. واہ. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے, ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد. ہم سے کیا کہ ایک خواب سنبھالا نہ, اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے. واہ. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے, ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. واہ. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے, ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. تیرے قدموں کو جو منزل کا نشان جانتے تھے, تیرے قدموں کو جو منزل کا نشان جانتے تھے, بھول بیٹھے تیرے نقش کف پا تیرے بعد. بھول بیٹھے تیرے نقش کف پا تیرے بعد. مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم, مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم, جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد. مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم, جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے, ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. کیا خوبصورت, کیا بر موقع, کیا بر محل, جسے وہ کہتے ہیں نا $1 ملین سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ تو نظم جو افتخار عارف صاحب کی ہے, میرا خیال اس سے بہتر کوئی نمائندگی نہیں ہو سکتی پاکستان کی موجودہ حالات کی. اور اگر ہم اس کو یوم قائد پر قائد اعظم کے ساتھ کنیکٹ کریں. بہت بہت شکریہ افتخار عارف صاحب, ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, شہزاد چودھری صاحب اور تسنیم درانی صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی کل.